आवाज़ इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। गर्मी बहुत सख्त पड़ रही है, लेकिन ये भी अल्लाह की तरफ से है। सर्दी और गर्मी मौसम जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के बनाए हुए हैं, और ये सर्दी भी ज़रूरी है, गर्मी भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे काम हो रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने इसमें एक हिकमत और एक मसलहत रखी है। इसके अलावा आज के जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, और आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और आप सब भी इसके बारे में बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, बड़े सस्पेंस में होंगे, और इस तरीके की बहुत सारी जो है वो मिथ हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में सर्कुलेट कर रही हैं। एक तो वो पिछले दिनों जो था ऊँटनी का मसला, कि एक आदमी ने ऊँटनी की टांग काट दी थी, उसके ऊपर बहुत बात चल रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपडेट थी, लोगों के व्यूज़ थे। इसके अलावा आजकल जो चल रहा है वो औरतों के दूध से मुताल्लिक़ है, कि औरतों के लिए का दूध का बैंक बनाना ऐसे जायज़ है या नहीं है, यानी कि मिल्क बैंक की मैं बात कर रही हूँ। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आया ये मिल्क बैंक बनाना ये क्या पॉलिसी है, ये साजिश है या क्या चीज़ है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, शरई इसकी हैसियत क्या है। ये भी ऐसे है जैसे जस्ट लाइक का औरतों का दूध बेचना, जैसे कि आप जानवरों का दूध बेचते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँट का, ऊँटनी का, सॉरी, तो आपको क्या करते हैं, आप उसको बेच रहे होते हैं। वो तो चूँकि एनिमल्स हैं, और वो मिल्क वाले एनिमल्स होते हैं जिनका मिल्क जो है वो सेल किया जाता है, लेकिन औरत कोई एनिमल नहीं है कि उसके मिल्क को सेल किया जाए, या उसको स्टॉक किया जाए, या उसको फ्रीज़ किया जाए, या उसकी सेलिंग की जाए, या उसको उसके ज़रिए लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, या लोगों को इसको प्रोवाइड किया जाए। दिस इज़ नॉट अ जस्ट लाइक अ ब्लड बैंक, कि ये कोई ब्लड बैंक की तरह नहीं है, ये एक मिल्क है जो अल्लाह ताला ने, जिसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, और बच्चे के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला उसकी खुराक का इंतज़ाम कर देते हैं, और उसकी पहली खुराक जो होती है ये मिल्क होता है। तो ये बहुत एक मुतबर्रिक और एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस वाली का चीज़ है, जिसके लिए आप और हम कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है, जिसके मुताबिक जो है वो अल्लाह ताला, एक हमारी दुनिया का सिस्टम चल रहा है, लेकिन हम अल्लाह के सिस्टम को दुनिया के सिस्टम में मर्ज नहीं कर सकते हैं। अब आजकल लोग क्या करे हैं, पिछले दिनों कुछ हर थोड़े दिन के बाद हमारे जो है वो सोसाइटी में एक नया इशू खड़ा होता है, कभी ट्रांसजेंडर का होता है, कभी बैंक का होता है, कभी जो है वो कोई और टॉपिक होता है। आजकल का जो है वो टॉपिक जो चल रहा है, वो जो बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो है कि मिल्क बैंक के हवाले से उलमा इकराम इसको नाजायज़ और हराम करार दे रहे हैं, इसके ऊपर फतावा चल रहे हैं, इस पे टेबल टॉक चल रही है, इस पे टॉक शोज़ चल रहे हैं। तो हमने कहा हम आपको भी सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसका क्या हुक्म है, किस तरीक़े से है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका साथ देना है, किसका बाइकॉट करना है, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। ये बहुत एक मुश्किल तरीन मरहला है, इसको गौर से देखिएगा, विदाउट स्किपिंग देखिएगा, सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका हुक्म अल्लाह ताला ने ख़ुद ब खुद कुरान मजीद में सूरे निसा के अंदर पहले ही शुरू के स्टार्टिंग के पारों में इसके बारे में, रज़ात के बारे में हुक्म दिया है कि दूध पिलाने के बारे में क्या हुक्म है, कितनी मुद्दत है, कितनी मुद्दत तक पिलाना है, माँ को पिलाना है या दूसरी किसी आया को पिलाना है, दाइया को पिलाना है, इसके बारे में कुरान मजीद में साफ साफ अल्लाह ताला ने खोल खोल के बयान कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अब चूँकि उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूसरी औरत का दूध पिया था, तो उसकी वजह से उनकी रज़ात के रिश्ते क्या हुए, रज़ात के रिश्ते कौन से होते हैं, कितने दूध की मकदार होने से रज़ात का हुक्म जारी
ہو جاتا ہے اور کون کون اس کے رضائی بہن بھائی ہو جاتے ہیں بچے کے. تو ان سب کے بارے میں یہ ایک بہت جو ہے وہ ٹپیکل اور ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. اس کو غور سے سنیے گا, بار بار سنیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ بات کیا کی جا رہی ہے, کیسے کی جا رہی ہے. یہ کوئی ایک بات میں تو ایک خالی لیکچر میں تو آپ کی یہ چیز اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں پوری قرآن کی, چونکہ میں قرآن کی تفسیر پڑھاتی ہوں اور بار بار میں الحمدللہ بار بار اس ٹاپک کو پڑھانا پڑتا ہے, اس ٹاپک کو ڈسکرائب کرنا پڑتا ہے. تو ہم سے زیادہ جو علماء مفسرین ہیں ان سے زیادہ تو کوئی ان مسائل کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوگا. ایک عام عالم تو ہے, اس نے تو پڑھ لیا پڑھا لیا, وہ اور دوسرے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو مفسر قرآن ہوتا ہے, جو تفسیر پڑھانے والا ہوتا ہے, اس کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. اس کو کرنٹ افیئر سے اویئر رہنا پڑتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ڈفرینٹ قسم کی تفاسیر جو مفسرین حضرات نے لکھی ہے اس کے بارے میں اس کا مطالعہ کر کے پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا پڑتا ہے. تو ہمارا آن لائن مدرسے میں پڑھانے کا بھی انتظام ہے, جس میں ہم قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں, تجوید پڑھاتے ہیں, فقہ کے مسائل بتاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم جو ہے عربی لینگویج کا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کو بھی سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. آپ کی لائکنگ اور آپ کی شیئرنگ سے یقیناً جو ہے وہ کسی کا بھلا ہو جائے گا اور کسی کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آج کا جو ٹاپک ہے بہت واسٹ ٹاپک ہے, اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دودھ پلانا ہے یہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہے اور کس کنڈیشن کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی والدہ اتنی اسٹیبل نہیں ہے ڈیو ٹو ہیلتھ ایشوز کے, تو اگر وہ اس کو کسی اور کا دودھ پلا دیا جائے, یا اگر والدہ نہیں پلا سکتی ہے, اس کی ہیلتھ میں ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتی ہے, لیٹ نہیں سکتی ہے, اور کوئی مسئلہ ہے کہ دودھ اس کو نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے اس طریقے کے مسائل ہیں, تو دوسری عورت اس بچے کی غذا کے لیے اب اس کو اپنا دودھ, لیکن جیسے ہی وہ بچے کے منہ میں جائے گا, اگرچہ وہ 1 ڈراپ ہو, 2 ڈراپ ہو, 3 ڈراپ ہو, وہ جو بچے کے جو اس عورت کے جو بچے ہوں گے, جو اس کے پہلے سے جو بچے ہیں, اس بچے کے علاوہ تو وہ سارے اس کے بھائی بہن بن جائیں گے. اب ان کا اس سے رضاعت ہو جائے گی, وہ آپس میں رضائی بھائی بہن ہوتے ہیں. رضائی بھائی بہن ایک الگ چیز ہے, ایک الگ میٹر ہے, اور سوتیلے بہن بھائی ایک الگ چیز ہے. سوتیلے بہن بھائیوں کو رضاعت سے نہ ملا دیجیے گا, رضاعت کو سوتیلے پن سے نہیں ملا دیجیے گا. یہ دونوں ایک الگ الگ فیلڈ ہے, ایک الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک الگ الگ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. آگے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ نے کسی عورت کا بچے کو دودھ پلا دیا, تو اب اس کے پلانے کے لیے اس کا جو والد ہے بچے کا, وہ اس کو اس کی خرچی دے گا, اس کے کپڑے کا, اس کے نان نفقے کا, وہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا جب تک کہ وہ دودھ پلانے کی مدت میں ہے وہ بچہ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے, اور امام شافعی کے نزدیک اس کی مدت جو ہے وہ ایک بچے کی 2.5 سال ہے. اور 2.5 سال کے بعد سے لے کے وہ کہتے ہیں 3 سال جو 6 مہینے کا پروویژنل پیریڈ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ اس کو کوئی سالڈ غذا پلائے. لیکن امام شافعی کے نزدیک 2.5 سال سے وہ لے کر کے 3 سال تک میں وہ عورت دودھ پلا سکتی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نو, امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ پلانے کی ایکچوئل جو بالکل فکس عمر ہے وہ 2 سال تک ہے. 2 سال کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اس بچے کو دودھ نہیں پلائے گی, اور اس کے بعد 2.5 سال کی عمر سے جو ہے وہ 2 سال کے بعد وہ اس کو سالڈ غذا پہ لے کے آئے گی. یہ ائمہ کا اختلاف ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب یہ ہے کہ دودھ کی جو مطلب ریکوائرمنٹ کتنی ہونی چاہیے. اگر اس بچے نے یعنی کہ اتنا دودھ پی لیا کہ اس کے حلق سے اتر گیا, تو سمجھو اس کی رضاعت ثابت ہو گئی. اب اس کی عورت کے جو پہلے بچے ہیں وہ اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے, حرام ہو جائیں گے, اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے لیے رضائی باپ بن جائے گا, اور وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی, اور ان کے جو پہلے کے بچے ہیں وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. اس کے علاوہ اگر عورت
عورت کا یہ اگر ایک ساتھ اس کے دودھ کو رکھا جائے یا اس کو زبردستی کیا جائے یا اس کے دودھ میں کوئی اور ایسی چیز جیسے آج کل ہے کہ آپ نکال کے دے دیں اور اس کو بلڈ بینک کی طرح جیسے بلڈ کو سیو کیا جاتا ہے اور تو تمام لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عورتوں جو ہے وہ ان کا ملک لے لیا جائے اور ملک لے کر کے اس کو اسٹور کر لیا جائے، اس کو سیو کر لیا جائے اور پھر آگے اس کو جو نیڈڈ بچے ہوں یا جو بالکل لاغر بچے ہیں یا جن کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو ان کی مائیں دنیا سے ڈلیوری کے دوران چلی گئی ہیں تو ان بچوں کی جان بچانے کے لیے پلا دیا جائے، تو ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی کام ہے، احکامات ہیں، ان کی حکمتیں ہیں، وہ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، ہم اور آپ اس میں اپنی کوئی راکٹ سائنس نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تو یہ باتیں پتہ تھی نا۔ ایک لمحے کو میری یہ بات سوچئے گا اور ضرور غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو یہ بات پتہ تھی نا کہ یہ بچہ، کیونکہ وہ تو علیم و اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی دنیا میں آتا ہے۔ تو جب اللہ کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو جائے گا، اس کی پیدائش کے وقت اس کے دودھ کا کیا ہوگا، یہ بچہ کیسے سروائیو کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دوسری عورتوں کے سب عورتوں کے ملک لے کر کے جمع کر لو، اس کا ایک بینک بنا لو، اس کو اسٹور کر لو اور اس کے بعد پھر جب وہ بچہ جس کی ماں ڈیلیوری کے دوران مر گئی ہے یا اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے یا وہ اتنی اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ فیڈ کروا سکے تو پھر تم دوسرے وہاں سے لو اور دودھ پلانا شروع کر دو۔ ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، آپ اللہ کے حکم سے بغاوت نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، اس کے بارے میں ہم اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کا پارٹ 2 بھی یہی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ آیا شادی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں، عورتوں کے دودھ کا کاروبار کرنا، اس کو بیچنا، اس کو سیل کرنا، اس کو فریز کرنا، اس کو اسٹور کرنا، یہ سب کچھ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے تو ضرور کمنٹس کر کے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آیا عورتوں کے دودھ کا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ عورتوں کے دودھ کا کاروبار ہے جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے، حرام سے اور ناجائز کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔